अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और कुरान को हम सब की आँखों की ठंडक और दिल की बहार बना दे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर हमारा 8 है और सूरह बकरा आयत नंबर 13, 14 और 15। पहले इनका तर्जुमा और उसके बाद इसकी डिटेल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा और जब क़ील कहा जाता है लहुम उनके लिए या उनसे, आमिनू ईमान लाओ, तुम ईमान लाओ, कमा जैसा कि, आमना ईमान लाए, अन्नासु लोग, कमा आमनन्नासु जिस तरह लोग ईमान लाए हैं, क़ालू तो वो कहते हैं, आ क्या, हमज़ा ज़बर आ ये हरफ़ इस्तफ़हाम होता है, इसका तर्जुमा है क्या, यानी इस्तफ़हामिया। आ क्या, नुमिनु हम ईमान लाएं, कमा जैसे, आमना ईमान लाए या जिस तरह ईमान लाए, अस्सुफ़हाउ बेवकूफ़ लोग, आमन अस्सुफ़हाउ बेवकूफ़ या बेवकूफ़ लोग ईमान लाए। अला ख़बरदार या सुन लो, दोनों तर्जुमे हो सकते हैं। सुन लो, इन्नहुम बेशक वो, हम वो, यहाँ फिर ताकीद के लिए दो बार हम आई तो इसका तर्जुमा हो गया वही। इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ बेशक वही बेवकूफ़ हैं, वलाकिन और लेकिन, ला यअलमून वो नहीं जानते, वलाकिन ला यअलमून लेकिन नहीं वो जानते। आगे है आयत नंबर 14। व इज़ा और जब लक़ू मिलते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों से, आमनू जो ईमान लाए, क़ालू तो वो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए। व इज़ा और जब खलऊ अकेले होते हैं या अलग होते हैं, इला तरफ, शयातीनिहिम अपने शैतानों की तरफ या अपने सरदारों की तरफ, हिम की ज़मीर है अपने, क़ालू तो वो कहते हैं, इन्ना बेशक हम, इन असल में ये लफ्ज़ है इन्ना बेशक और आगे है नून ज़बर अलिफ ना अलग से, वो ज़मीर मुतकल्लिम के लिए हम, इन्ना बेशक हम, मअकुम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा सिर्फ़, नहनु हम, मुस्तहज़िऊन मजाक उड़ाने वाले हैं। आगे आयत नंबर 15 देखें। अल्लाहु अल्लाह ताला यस्तहज़िउ मजाक उड़ाता है, बिहिम उनका, अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है, वयमुद्दुहुम और वो ढील दे रहा है उनको, फ़ी तुग़यानिहिम अपनी सरकशी में, फ़ी में तुग़यानी सरकशी में, हिम अपनी यानी वो अपनी सरकशी में, यामहून हैरान फिरते हैं, अपनी सरकशी में वो हैरान फिरते हैं। आगे सबक नंबर 8 में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 13, 14 और 15 की डिटेल करेंगे इंशाल्लाह। तो आयत नंबर 13 में हमने पढ़ा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब इन मुनाफिकों से कहा जाता है कि ईमान लाओ, उस तरह का ईमान लाओ जैसा लोग ईमान लाए, तो वो कहते हैं कि क्या हम ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए। अब ईमान किस तरह का लाने के लिए कहा गया, सहाबा कराम जैसा ईमान लाने के लिए कहा गया। यहाँ से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की फ़जीलत ज़ाहिर होती है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जैसा लोगों से मुराद सहाबा कराम, जैसा वो ईमान लाए वैसा तुम भी ईमान लाओ। जैसे उन्होंने ईमान लाने के बाद अपना आप, अपनी दौलत, अपनी जायदाद, अपना सब कुछ अल्लाह और अल्लाह के नबी के सुपुर्द कर दिया, वैसा तुम भी ईमान ले आओ, बिल्कुल एक तरफ के हो जाओ, अल्लाह की खातिर और इस्लाम की खातिर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर। जैसे वो सहाबा कराम ईमान लाए वैसे तुम भी ईमान लाओ। वो अल्लाह की खातिर और इस्लाम की खातिर अपनी जानें भी कुर्बान करने से नहीं डरते थे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ईमान को एग्ज़ाम्पल के तौर पर पेश किया गया कि जैसे वो ईमान लाए हैं वैसे तुम ईमान लाओ। इस कदर पुख्ता ईमान था उनका। बहुत से सहाबा ऐसे थे जब वो ईमान लाए तो उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत, जायदाद, लौंडियाँ, ग़ुलाम और बहुत कुछ था, लेकिन क्या हुआ जब वो ईमान लाए तो उनके मुसलमान होने की वजह से, उनके ईमान लाने की वजह से वो उनसे छीन लिया गया। कुफ़ार ने, उनके रिश्तेदारों ने, मुशरिकीन ने
وہ ان سے چھین لیا، یہاں تک کہ بعض صحابہ کے بیوی بچے بھی ان سے واپس لے لیے گئے۔ دولت، غلام، لونڈیاں، جائیداد اور سواریاں وغیرہ کی بجائے ان کے اولاد بھی ان سے واپس لے لی گئی، ان کی بیویاں بھی ان سے واپس لے لی گئی، اور کہا گیا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو اور اب تمہارا اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کر کے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کے پاؤں پھٹے ہوتے، جوتے پاؤں میں چل چل کے پاؤں جو ہے نا جوتے پاؤں میں پھٹ جاتے، جوتے ٹوٹ جاتے، اور جب جوتے ٹوٹ جاتے تو ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے پاؤں بھی پھٹ جاتے، ان کے پاؤں سے خون نکلتا ہوتا۔ تو یہ حالات تھے ان صحابہ کے، جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اگزامپل کے طور پر پیش کیا کہ تم ایسا ایمان لاؤ جیسا یہ لائے۔ ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹا جاتا اور کہا جاتا کہ اب تو تم یہ چاہتے ہوگے کہ تمہاری جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہوتے اور یہ تکلیف تمہیں نہ پہنچتی، ان کو پہنچتی، لیکن ان کا ایمان اس قدر پختہ تھا کہ وہ کہتے کہ اگر میری 100 جانیں بھی ہوں تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام پر قربان، اور اگر میری اتنی جانیں ہوں، صحابہ کہا کرتے تھے کہ اگر میری اتنی جانیں ہوں جتنے میرے یہ رونگٹے ہیں تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، وہ بھی اسلام پر قربان، اللہ کے راستے میں قربان۔ یہ ان کا ایمان کا حال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو نمونہ بنا کر پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسا ایمان لاؤ، ایسا ایمان لاؤ جیسے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی تھی۔ جب وہ ایمان لے آئیں تو ان کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمت میں اونٹ دوڑا دیے گئے اور درمیان سے ان کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ حضرت غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان لاؤ، جن کو دنوں تک بھوکے رکھا گیا لیکن ان کے ایمان میں کمی نہ آئی۔ ایمان لانا ہے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان لاؤ، جن کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، ان کو تپتے صحرا میں لٹا دیا جاتا، ان کے جسم سے پیپ نکلتی، پانی نکلتا، اور وہ اس تپتے صحرا کو ٹھنڈا کرتا، لیکن ان کے ایمان میں کمی واقع نہ ہوتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب ان منافقین سے کہا جاتا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے، تو وہ کہتے انؤمنو، کیا ہم ایسا ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں۔ ان کی نظر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے وقوف تھے۔ بے وقوف کیوں کہتے تھے ان کو؟ کہ جب یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، ان کے بیوی بچے ان سے چھین لیے جاتے ہیں، ان کے مال جائیداد ان سے چھین لیے جاتے ہیں، اور یہ اسلام میں اس قدر پختہ ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سارا کچھ اسلام کی خاطر چھوڑ دیں گے، یعنی وہ دنیاوی مفاد کو، دنیاوی فائدے کو سب کچھ سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے اسلام لانے کے بعد ظاہر اسلام میں اول تو ابتدا میں تو مشکلات آتی ہیں، تو وہ ان مشکلات میں گھرے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کے کہتے یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہتے یہ بے وقوف ہیں کہ یہ اپنی جانیں اسلام کی خاطر قربان کر دیتے ہیں، یہ اپنے مال اسلام کی خاطر قربان کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ سمجھتے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں۔ اپنے آپ کو عقل مند کیوں سمجھتے؟ کہ دیکھو ہم تو وہی پیچھے جیسے آیت میں آیا کہ ہم تو اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ سمجھتے کہ دیکھو ہم تو اتنے عقل مند ہیں، ہم مسلمانوں سے بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ہم کافروں سے بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمان، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم ان سے دنیاوی فائدہ حاصل کرتے ہیں ہر طرح کا، اور رشتے ناتے بھی ان کے ساتھ قائم کیے ہوئے، اور اسی طرح کفار کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر ان سے بھی ہم دنیاوی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں اصل جو ہے نا عقل مندی وہ صرف دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہے، دنیا کا مفاد حاصل کرنا ہے، اور ان کی نظر میں آخرت جو ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، سن لو، خبردار، جان لو، بے شک وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو بھی پتہ نہیں ہے، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں۔ آگے آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ یہاں ایک بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ ان کی یہ حالت تھی کہ مومنوں سے یہ اس طرح رستے میں جاتے جاتے، یعنی مختصر سی
چھوٹی سی ملاقات ہوا کرتی تھی، اذا لقو یعنی مختصر سی چلتے چلتے راستے میں ایسے ملاقات ہو گئی۔ ان کے ایمان کا یہ حال تھا کہ مومنوں سے ان کی محبت اس طرح کی تھی کہ ان کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا یا بیٹھ کر ان کے ساتھ بات چیت کرنا، دین کی باتیں کرنا ان کو پسند ہی نہیں تھا۔ چلتے پھرتے ایسے راستے میں گزرتے گزرتے آتے جاتے ہلکی پھلکی سی ملاقات ہوئی تو ان سے کہہ دیا آمنا، ہم ایمان لائے۔ لیکن کفار کے ساتھ ان کی دلی محبت اور دلی لگاؤ اس قدر زیادہ تھا اور دل سے یہ کافر اس قدر پکے تھے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب الگ ہوتے، علیحدہ ہوتے اپنے شیطانوں کی طرف، یعنی ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر ان کی خلوت میں مجلسیں لگتی تھی۔ مومنوں کے ساتھ تو ایسے ملاقات ہوتی تھی نا، چلتے چلتے راستے میں ہو گئی تھوڑی دیر مختصر سی، لیکن کفار شیاطین اور یہودیوں جو بھی ان کے شیاطین ہیں ان کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوتی وہ اس انداز کی ان کے ساتھ علیحدگی میں جا کے خلوت اختیار کرتے اور پھر اپنی رازداری کی باتیں کرتے۔ رازداری کی باتیں کیا کرتے؟ انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، مسلمانوں کا تو صرف ہم مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہم صرف مذاق کرنے۔ اچھا یہاں ایک لفظ ہے الی شیاطینہم، شیاطین شیطان کی جمع ہے، شیاطین جمع ہے اور شیطان اس کی واحد ہے۔ تو شیاطین جو ہے نا قرآن کی آیت ہے سورہ انعام، اس کے مطابق شیاطین کس کو کہا جاتا ہے؟ توجہ سے سنیے گا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن، شیاطین شیطانوں کو، شیاطین الانسی انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو۔ اور کیا ہے اس سے پتہ چلا کہ شیاطین جو ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں شیاطین۔ تو ان شیاطین کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اپنے سرداروں کی طرف یا شیطانوں کی طرف، یہ شیطانوں سے مراد سردار ہیں، اور سردار وہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں، منافق بھی ہو سکتے ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں، مشرک بھی ہو سکتے ہیں، ہر کوئی اس میں شامل ہے۔ ہر کوئی ایسا، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جنوں میں سے ہو، لیکن وہ دشمن ہے تو اس کو شیطان کہا جاتا ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے تو اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اسلام کے دشمن کو اور ہر سرکشی کرنے والے اور فسادی شخص کو شیطان ہی کہیں گے۔ شیطان کی یہ تعریف ہی سمجھ لیں کہ ہر سرکشی کرنے والا اور فسادی شخص شیطان ہے۔ یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی اس کے مطابق یہ شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں کے شیطان اس میں کہا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہاں آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یہاں لَقُوا الَّذِينَ یعنی اس سے پہلے کوئی تاکیدی لفظ نہیں ہے، یہاں آمنا سے پہلے کوئی تاکیدی لفظ نہیں ہے، یعنی جب مسلمانوں سے ملتے، کسی راستے میں جاتے یا کسی مجلس میں سرسری سی ملاقات ہوتی تو ان کو بغیر کسی تاکید کے کہتے آمنا، ہم ایمان لائے، لیکن جب اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوت اختیار کرتے تو کہتے انا معکم، یعنی انا تاکید کے ساتھ کہتے بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ان کے دلوں میں نفاق اور کفر کس قدر تھا کہ مسلمانوں کے سے سرسری انداز میں کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے، لیکن کفار اور مشرکین کو یہ دل سے اس قدر پسند کرتے اور کافر کو کفر کو اس قدر پسند کرتے کہ ان کے جو ہے وہ زبانوں پہ یہ الفاظ ہوتے انا معکم، یعنی تاکیدی الفاظ ہوتے کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن، انما کا ترجمہ صرف ہم، مستہزئون مذاق اڑاتے ہیں، ان کا تو ہم صرف مذاق اڑانے والے ہیں، ان کے ساتھ تو ہم صرف مذاق کر رہے تھے۔ یہاں انما کا ترجمہ صرف ہے، انما نحن صرف ہم۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کو یہ بات کہنا آمنا سرسری ہوتا، لیکن جب کفار کو یہ بات کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو بڑی تاکید کے ساتھ کہتے کہ بے شک یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ان کی جو ہے نا دل کا کفر اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ آگے آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں۔ یہ جو مسلمانوں سے کہا کرتے تھے آمنا،
ہم ایمان لائے، اور ابھی بھی جو ایسے منافق خصلت کے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اندر رہ کے مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ایسے منافق آج بھی یہی بات کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ یستہزی بہم، ان کا یہ طرز عمل جو ہے اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ ان کا طرز عمل کیا ہے، ہم مسلمانوں کا مذاق اڑانے، جہاں ہم کہتے ہیں نا آمنا، تو ہم دل سے تو مومن نہیں ہیں، تو ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں آمنا، اور ہم ایسے ہیں بھی نہیں، ایمان بھی نہیں لا رہے، لیکن ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاقاً ہم ان سے کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی فکرے کا جواب دیا کہ یہ کیا مسلمانوں کا مذاق اڑائیں گے، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کس طریقے سے؟ وَيَمُدُّهُمْ، یہ مذاق ہے اللہ کا، اللہ ان کو ڈھیل دیے جا رہا ہے۔ اللہ چاہے تو ان کی رسی فوراً کھینچ دے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے، وَيَمُدُّهُمْ، اور وہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ اپنی ہی سرکشی میں بہکتے پھر رہے ہیں، حیران پھر رہے ہیں اپنی سرکشی میں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اپنی سرکشی میں یہ بہکتے ہوئے یہ حیران پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اس طرح سے اڑا رہا ہے، پھر کیا ہوگا کل قیامت والے دن؟ دنیا میں تو یہ مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، دنیا میں تو یہ مسلمانوں کے سے فائدے حاصل کر رہے ہیں، دنیا میں یہ کیا ہیں؟ مسلمان، دل سے یہ کافر ہیں۔ قیامت والے دن نہ یہ مسلمان ہوں گے نہ یہ کافر ہوں گے، کافر تو جہنم میں جائیں گے، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، یہ ہے ان کے ساتھ مذاق۔ دنیا میں یہ مسلمان ہیں، لیکن قیامت والے دن یہ مسلمان بھی نہیں ہوں گے، آخرت میں یہ مسلمان بھی نہیں ہوں گے، مسلمانوں کے ساتھ چل رہے ہوں گے، اور مسلمانوں کے نور کی روشنی میں یہ لوگ چل رہے ہوں گے۔ اچانک کیا ہوگا؟ ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، ان کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ یہ ان کے ساتھ مذاق ہے۔ مذاق تو اتنا بڑا ہے، اگر سوچا جائے اتنا بڑا مذاق ہے کہ دنیا میں تم مسلمان ہو، لیکن قیامت والے دن تم انہی مسلمانوں کے ساتھ ان کے نور کی روشنی میں چل رہے ہوگے، اور تمہیں پکڑ کے الگ کر دیا جائے گا، اور تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہنم کے سب سے نچلی تہہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ جو تم ہو وہ تم رہو گے نہیں، اور جو تم رہو گے جو تم وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ اللہ یستہزی، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یہ ان کے اس الفاظ وہ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ کسی سے مذاق کرے۔ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تو اس کے بدلے میں یہ الفاظ استعمال ہوئے، جیسے کہا جاتا ہے مکر و مکر اللہ، جب انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی ان کا مکر کا جواب دے دیا، اسی طرح انہوں نے مذاق اڑایا تو اللہ نے بھی ان کے مذاق کا جواب دے دیا اور ان کو ڈھیل دے دی، ان کی رسی دراز کر دی۔